बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नहीं, वैसे तो ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाज करने की बातें करती आई, बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि जो टफ टाइम तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को देना था ईद के बाद, वही टफ टाइम शायद हुकूमत को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपनी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में और पार्टी के अंदर जो अंदरूनी खुलफिशार हैं वो खुलकर सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। आए दिन खबर ही ये होती है कि तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने दूसरे के बारे में ये कह दिया, दूसरे की रिट को चैलेंज कर दिया, या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आजकल टारगेट हैं तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के वर्कर्स के और तहरीक इंसाफ के एज अ पार्टी इटसेल्फ। ऑब्वियसली जब कोई भी पार्टी के अंदर कोई गैप आएगा तो वहाँ पर फ़ायदा तो हुकूमत का होगा। जो हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश आने थे वो चैलेंजेस सारे तहरीक इंसाफ आपस में एक दूसरे के लिए खड़ी है। सेकेंडली ये जो कुछ हो रहा है एट दिस मोमेंट, अदालती अहकामात हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मेंबरान लीडरान की मुलाकातें इमरान खान साहब से करवाना, अदालती ऑर्डर्स तो हैं लेकिन ऑर्डर्स होने के बावजूद मुलाकात ना करवाना जिम्मेदार कौन है? हुकूमत तो आज दिन कहती है कि जनाब ऑर्डर है वो ओबे करेंगे। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? और जो अभी ये सारा कुछ हो रहा है, क्या ये बाय डिज़ाइन हो रहा है या तहरीक इंसाफ बस वो अभी डायरेक्शन ढूंढ रही है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट? इसी पे आज बात करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। निहाल हाशमी साहब हमें PMLN से इनका ताल्लुक है, ज्वाइन कर रहे हैं। और फरिया इदरीस साहिबा हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगी। पंजोता साहब कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हो? आपके वालिद साहब की तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर आस्किंग। सर, एक लीडर दूसरा लीडर आमने सामने, आप और कोई है आमने सामने आपके भी तहरीक इंसाफ में से? नहीं, मेरे तो कोई आमने सामने नहीं है। नहीं। कोई कंट्रोवर्सी आपके बारे में क्रिएट नहीं की गई कि जी ये भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और फलां कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं? लोग तनकीद कर लेते हैं, हमारे सोशल मीडिया के दोस्त जो हैं वो कर लेते हैं तनकीद, कोई ना कोई किसी को कह देता है कि जी तुम ये फलाना बंदा भी ऐसे लग रहा है, तो कभी कभार हमला हो जाता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह। अच्छा, और सीरियस नोट, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? इज इट बाय डिजाइन के तरीके इंसाफ को इतना अंदर ही उलझा दो कि आपस में ही ध्यान लगे रहे सारे? नहीं, असल मामला क्या है? मामला ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब क्योंकि अडाला जेल में हैं और उनकी अहलिया जेल में है, हमारे लीगल लीडरशिप जेल में है, वर्कर्स जेल में है, तो खान साहब की रिहाई हो नहीं रही। एहतजाज आपने देखे, गोलियां चला दी जाती हैं, अदालतों को ख़त्म कर दी गया है। 26वीं तरमीम के तहत जो कुछ हुआ है अदालतों में, अदालतों के हुक्म नहीं माने जा रहे, जजेस इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिख रहे हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो इस हवाले से हमेशा परेशान रहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा नहीं हो रहे, उनको रिहा होना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। हालांकि एक जो स्ट्रेटजी है अगर अपनाई भी जाती है तो मैंने पहले गुजारिश की कि उसके ऊपर एहतजाज होता भी है, रैली भी होती है, लेकिन गोलियां तक चला दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हवाई फायरिंग, आपके CM कहते हैं कि गोलियां ऊपर को चली। नहीं, देखें, गोलियां जिस तरह ऊपर से वो कह रहे थे हुसैन नकवी की छट्टा मारा गया, और फिर जिस तरह स्नाइपर्स ने गोलियां जो हैं वो चलाई, अली अमीन साहब की बयान को वैसे तो मोड़ करके वो कर रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि ऊपर इशारा किया, उन्होंने कहा एंज करके चलियां ने, सामने चलदियां तो फिर साडा एक भी बंदा ना बचदा। देखें, ऊपर से ही स्नाइपर्स ने ऊपर से गोलियां चलाई हैं और नीचे से भी लोग जो हैं वो जिस तरह शेल मार रहे थे, जिस तरह गोलियां रबर बुलेट्स चला रहे थे या दीगर जो गोलियां हैं ओरिजिनल चला रहे थे, तो वो सारी उस क्योंकि कैमरे की फुटेजेस तो सामने आ नहीं रही ना, और जो स्नाइपर्स के हवाले से लोगों ने उन्होंने काफ़ी उसके हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया भी कि हमें जिसको गोली लगी है वो बता रहा है कि ऊपर से यूं गोली है, उसके साथ ही बता रहा है कि अली अमीन साहब को नहीं बताया किसी ने? नहीं, तो उन्होंने अगर बात की तो वो ये कह रहे हैं ना कि ऊपर से गोलियां लगी हैं। ऊपर से नहीं, नीचे से यूं ऊपर को, हवाई फायरिंग नीचे से ऊपर को तो नहीं, हवाई फायरिंग को कह रहे थे। नहीं, हवाई फायरिंग अल्फाज के अंदर हो जाता है, चुनाव गलत हो जाता है, समटाइम नहीं समझ होती या उस तरह की अदायगी हो जाती है, लेकिन बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गोलियां जिस तरह चलाई गई हमारे लोगों को शहीद की। देखें, जो आपने सवाल किया वो ये है कि खान साहब क्योंकि जेल में तो लोग परेशान है कि वो निकल नहीं पा रहे, शायद लीडरशिप की कमजोरी है, वकला नहीं ठीक काम कर रहे, जजेस का मामला है, कोई और बात है। तो बेसिकली बात तो यही है ना कि वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, और उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम होने की वजह से कि मुल्की खुददारी चाहते हैं, हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, उस वजह से वो जेल में। अगर वो उस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, तो उन्हें ऑफर्स हैं कि वो चुप हो जाएं तो उन्हें बाहर छोड़ दिया जाएगा। वो वजह है, ये वजह नहीं है कि कोई लीडरशिप का मामला है या वकला का कोई मामला है या कोई और मामला है, वो वजह है, और जिसकी वजह से पूरा आगे से सिस्टम
پورا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ججز انصاف نہ دیں اور وہ بیل نہ دیں, اگر بیل ہوتی ہے تو دوسرے میں دھر لیا جاتا ہے. تمام اداروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے نا, کیونکہ وہ موقف پر قائم ہے, تو اس موقف کی وجہ سے آج جیل میں ہیں, تو وہ ورکرز جو ہیں اس وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, ڈو یو تھنک کہ آج بھی عمران خان صاحب اگر تھوڑا سا بھی یس کریں, جس طرح پنجوتا صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈیل کی آفرز تو ان کے پاس موجود ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ پی ایم ایل این کے لیے, آپ کی جماعت کے لیے, حکومت کے لیے گھبرانے کا پوائنٹ ہے کہ ذرا سا بھی وہاں سے ہیلو ہیلو ہو گئی تو آل از ویل؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم, دو نہیں ایک پاکستان, اور ایک پاکستان کے ایک جیل میں ایک مجرم ہے, نہ وہ جمہور کے وجہ سے ہیں نہ وہ کسی اور کے وجہ سے ہیں. انہوں نے جو گویا تھا ایک مجرم جیل میں ہے, تو اس طرح کی باتیں بڑا نامناسب ہے. اور انہوں نے کہا کہ ملک کی سامعیت پہ سودا نہیں ہوگا, اس پہ نہیں ہوگا. 4.5 سال ان کے پاس حکومت تھی, اور ماشاءاللہ سے 12 سال سے ہونے کو ہے, کے پی میں بھی ان کی حکومت ہے. تو ان 12 سالوں میں انہوں نے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی, اور ان 12 سالوں میں کیا کے پی میں ڈبل ہو گیا اسٹوڈنٹ کی تعداد, کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت ہی آئیڈیل ہو گیا, کیا وہاں پہ ہسپتالوں میں وہ جو خواب دیکھا کرتا ہے غریب آدمی, وہ سارے سہولتیں مہیا جو پنجاب کے اندر ہے, کیا وہاں پہ نوجوانوں کو وہ نوکری مل گئی 1 کروڑ نہ صحیح 50 لاکھ, کیا وہاں 50 لاکھ گھر بن گئے. تو یہ سیکچولی کے خواب دیکھتے تھے اور کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بات کیجئے سیاسی بات, سیاسی لوگ ایک قیدی ہیں, ان کو نہ جمہوری طریقے سے وہ چھوٹ سکتے ہیں نہ کوئی اور طریقہ, ایک ہی طریقہ آئینی طریقہ, عدالت میں جائیں. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وکیلوں کے ساتھ وکیلوں نے شاید کمی بیشی کمزوری کی ہو, تو اپنے وکیلوں کو دیکھیں. پنچوتا صاحب ایک اچھے وکیل ہیں, ان کو اپنا وکیل کر دیں سارے کیسز. بڑی خوشی ہوتی ہے جب پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کہیں پر متفق ہو ہاشمی صاحب. اور اللہ کرے ایسا ہو کہ پاکستان کے بقا, سلامتی, ترقی کے لیے ایک ہو. ہم نے کبھی آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا, ہم نے کبھی بل نہیں جلایا بجلی کا یا گیس کا, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پیسہ نہ بھیجو بینکنگ چینل سے, اور پاکستان میں ٹرانزیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہم نے نہیں کہا کہ ہنڈی سے بھی بھیجنا بند کر دو. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی میرے لیے جیل ہو یا کوئی بھی چیز ہے, تو وہ پاکستان کی جیل میں اگر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ چل رہے ہوتے اور سر ہاشمی صاحب, I'm sorry to cut you. پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ جب پاکستان کی جیل کے اندر ہی پاکستان کی عدالتیں کہتی ہیں کہ ملاقات کرواؤ ان لوگوں کی, تو ملاقات نہیں ہو سکتی. پھر میرے جیسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کی جیل ہے, یا یہ واقعی پاکستان کی عدالت ہے, یا پھر وہ پاکستان کی پولیس ہے, وہ سپرنٹینڈنٹ پاکستان کے ہیں کہ جو عدالتی حکم ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے. پرابلم وہاں پہ آتا ہے. میں واپس آتا ہوں, یہی سوال ہے کہ آپ کی طرف واپس آؤں گا. فریہ ادریس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فریہ صاحبہ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی خیریت سے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل خیریت سے. فریہ صاحبہ, ریسنٹلی بھی saw that کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لیڈران ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی گروپس کھل کے سامنے آ رہے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس بائی ڈیزائن, یہ سب کچھ کیا گیا کہ ان کو الجھا دو, آپس میں لگے رہے, حکومت کی طرف منہ نہ کریں گے لوگ؟ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق کی سی. پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی ایک بہت زیادہ آرگنائز جماعت نہیں رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے جلسے ہوتے تھے تو اس وقت خان صاحب جب آتے تھے اسٹیج پہ تو وہ کہتے تھے کہ ایک جلسہ میں یہاں پہ ہو رہا ہے اور ایک جلسہ میرے اسٹیج کے پیچھے بھی ہو رہا ہے, کیونکہ اسٹیج ہی آرگنائز نہیں ہوتا تھا, جس کا ایک بہت بڑا خمیازہ یہ بھی بھگتا تھا کہ ان کو بہت بڑی انجری ہو گئی تھی. اور ظاہر ہے ہم یہ بھی کہتے رہے کہ جمہوریت ہے, اچھی بات ہے کہ اختلاف کرتے ہیں. میں نے خود جب خٹک صاحب چیف منسٹر تھے ان کا انٹرویو کیا, اور میرے انٹرویو کے بعد کیونکہ ان کی کیبنٹ وہاں سامنے بیٹھی ہوئی تھی, اور جو ان سے سوال کیے ان کی کیبنٹ کے منسٹرز نے کہ آپ نے یہ والی بات ایسی کیوں کی اور آپ نے یہ والا جواب کیوں نہیں دیا, اور میں نے باقی چیف منسٹرز کی بھی انٹرویوز کیے ہوئے ہیں, کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا تھا. تو یہ اس کا ایک اچھا پازیٹیو پوائنٹ بھی تھا. لیکن اس کا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جب بہت ساری آوازیں ہوتی ہیں, آپ کو مینجمنٹ کے لیے ایک قسم کی ڈکٹیٹوریل شاید بڑا ورڈ ہو جائے گا, لیکن ایک کم سے کم آپ کو ایک آرگنائزڈ میکنزم چاہیے ہوتا ہے جہاں پر آپ کو ہائرارکل
मैनेजमेंट हो। जब यहाँ पे हायरार्की यही थी कि मेन इनकी जो बानी तहरीक इंसाफ है वही थे, अब जब वो जेल में हैं और बहुत सारे कनेक्शंस हैं, अब पीटीआई को वैसे ही, जैसे मैंने कहा कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कि वैसे पहले डिवाइड हो गई, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से हो गई, कुछ प्रेशर में हो गई, कुछ चुप हो गए, कुछ पहले से नाराज थे, कुछ ऐसे थे जो कि छोड़ के ही चले गए। सो ये तो पहली डिविजन्स थी। फिर आपके लीडर भी जेल में चले गए। सो इस तमाम मामलात में जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये हैरानी की बात नहीं है। इसमें और किसी ने बाहर से आके क्या लड़ाना है जब अपने अंदर ही इतनी डिविजन्स हैं। और अभी तो बहुत सारी हम मंजर आम पे देख रहे हैं, बहुत सारी अभी भी वहां पर मौजूद है। अभी भी बहुत से लोग कहते फिर रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं खान साहब आ जाए, उनसे हम फिर ये बात करेंगे। तो पार्टी ऑर्गेनाइज्ड इस वक्त नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी धड़ेबंदियां हैं और वजह उसकी यही है कि एक कोर सेंटर नहीं है, एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं है। और जो लीडर्स इनके थे, आप देख लेना इस वक्त और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो इनके लिए खिदमात दे चुके हैं, मगर उनको ऐसे निकाला है, उनको मुंह भी लगाना पसंद नहीं करते, उनकी बात भी नहीं सुनी। अभी मसला ये कि बात किसकी सुननी है, जो जिसकी सुनते थे वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी बात सुनवा सके। फेयर इनफ, फेयर इनफ, नेचुरल आउटकम। फेयर इनफ। पंजोता साहब ये फरमाइएगा कि सलमान अकरम राजा साहब अटेंशन है, न्यूक्लियस हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन है, या बैरिस्टर गौर साहब? देखिए बात ये है कि सलमान राय साहब हों या बैरिस्टर गौर साहब हों, किसी बात के ऊपर, किसी मामले के ऊपर एक दूसरे के साथ कोई इतराज़ हो सकता है, इख्तिलाफ राय हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि लीडरशिप जो है वो उनका इख्तिलाफ राय है किसी मामले के ऊपर तो पार्टी जो है वो टूट जाएगी, इमरान खान के नज़रिए से हट जाएंगे या वर्कर्स जो है वो डेस्परेट हो जाएंगे। ये तमाम तर हरबे जो है वो किए गए, लेकिन इख्तिलाफ तरीके इंसाफ को जो है वो खत्म किया जाए। नहीं, किसी एक नुक्ते के ऊपर है ना, ओवरऑल तो नहीं है। इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तमाम ग्रुप में भी है। प्लीज लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। एग्जैक्ट यही इख्तिलाफ या यही शिकायत मरवत साहब से थी कि आप टीवी पे जाके सब कुछ बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बैठ के भाई कोर कमेटी में बात करो, पॉलिटिकल कमेटी में ठीक है, बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली एलिगेशन इंटरनल बात होनी चाहिए और वही डिसिप्लिन होता है और वो ओपन नहीं होनी चाहिए बात। आपकी ठीक बात है, लेकिन असल में मामला ये हुआ कि जेल हकाम ने अप्रूव लिस्ट की जो कि नाम ही नहीं थे उसके अंदर, तो उन्होंने पत्नी कैसे बाकियों को अलाउ कर दिया। तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि इनको भी नहीं जाना चाहिए था और उनको भी नहीं होना चाहिए था। हाँ। लेकिन हम नेक्स्ट जो है उसके अंदर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और सबको उन्होंने कहा कि कोई भी अंदर ना जाए, तो ये एक अच्छी रवायत नहीं होगी। उनकी बहनें बाहर बैठी हुई हैं और ये सारी चीजें। लेकिन असल जो मामलात हैं मुल्क के, देखें उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। आज मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जिस तरह बढ़ गई है, जिस तरह बेरोजगारी है, जिस तरह मुल्क से लोग डंकियां लगाकर या मुख्तलिफ जरियों से बाहर जा रही हैं क्योंकि वो फलाने जी उसके एजेंट के खिलाफ कार्रवाई कर दो, FIA का टास्क दे दिया, उस टीम को बना दिया गया। भाई मेन फरिया कुछ ऐड करना चाहिए, क्या है, मेन मामला क्या है, कर लें जी। फरिया प्लीज ऐड कर लीजिए, वी वांट टू ऐड। जी मैं बस ये क्वेश्चन करना चाहती थी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं नहीं पंजोता साहब कि ये टाइम है कि आप देखें कि मुल्क इससे कहाँ खड़ा है, लेकिन PTI की कौन सी वो शैडो कैबिनेट है जो कि इस वक्त इश्यूज के ऊपर बात कर रही है? मुझे तो नाम बता दीजिए जो कि फॉरेन पॉलिसी पर, इकोनॉमी के ऊपर कोई प्लान ही बना सकता हो। कोई ऐसे नाम है? असद उमर साहब, दीगर लोग, शौकत तरीन साहब, ये सब जा चुके हैं इनकी पार्टी से। तो इस वक्त कौन इकोनॉमी पे बात कर रहा है? पंजाब के अंदर अपने मसाइल हैं, पंजाब में जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उनके आप करें, उनके ऊपर हॉकिश किस्म की रिव्यूज दें। कौन उसके ऊपर स्टडी कर रहा है? यहाँ पे तो आप एक मुलाकात के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, पब्लिकली लड़ाइयाँ। चलो मैं जवाब दे दूं। देखिए पहली बात ये, आपने जिनके नाम लिए वो कोई तहरीक इंसाफ ने नहीं भिजवाया कि आप चले जाइए। जो हालात हैं मुल्क के अंदर, जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, जो फसाइयत देखनी पड़ी कि आप किसी पार्टी का झंडा नहीं उठा सकते, आप किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते, आप किसी लीडर की तस्वीर लेकर खड़े होंगे असेंबली के अंदर, उस तस्वीर को दिखाते हुए कैमरे जो हैं वो धुंधला कर देंगे और कोई अगर नाम आप लेंगे तो उस नाम को काट दिया जाएगा, बीप कर दिया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल से दो चार है। मुजम्मल असलम साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तैमूर झगड़ा है हमारे पास, बड़े इकोनॉमी के हवाले से एक्सपर्ट हैं, वो बात करते हैं। बिल्कुल जी, वो तमाम तर चीजें बात करते हैं। कैबिनेट के अंदर जो है वो डेफिनेटली जो है वो मुजम्मल असलम साहब हैं, वो भी हों, तमाम लोग और भी जो एडजस्ट हो सकते होंगे, तो वो पार्टी या उस हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जो उसको करेंगे, कर लेंगे। अच्छा परफॉर्म कर रही है कि देयर इज नथिंग जो तहरीक इंसाफ टीवी तक ला सकेगा। यार देखो ये फ्लॉज हैं, ये इनके फ्लॉज हैं जो इनके ऊपर बात की जाना चाहिए, कुछ नहीं लेके आ पा रहे आप। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਵਲੌਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ PTI ਦੇ ਨੇ जिन्होंने ਉੱਤੇ टैग लाया नहीं। तो बात ये है ना कि आपने की आपकी मेहरबानी, लेकिन वो सारे के सारे काम हमारे थे जिसके ऊपर उन्होंने मोहर लगाने के लिए तस्वीरें, तख्तियां, टिकटॉक, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात
وہ سارا کر لیا, لیکن پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر آپ نے غریب عوام کے لیے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 7 روپے بل جو ہے کم کر دیا ہے, 16 سے لے کر آپ 71 پر لے کر چلے جائیں, 80 پر لے کر چلے جائیں, اور پھر کہیں جی کہ 7 روپے کم ہو گیا. اسی طرح گیس صاحبہ کا سوال پھر بڑا ویلڈ ہے کہ بزدار واز سو انکمپیٹنٹ کہ نہیں, شام رات میں ان کے شو میں ہوں نا 9 بجے 10 بجے ان کے ساتھ ہے میرا, تو اس میں میں تمام باتوں کے جواب بھی دے لوں گا. لیکن اور لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں نہال صاحب نے جو باتیں کی ہیں 2 نہیں 1 پاکستان 4 انہوں نے پوائنٹ کی. دیکھیں ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, امن کے اوپر ہم سیریس ہیں, آپ سیریس نہیں, آپ کا فوکس پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے اوپر اور اپنی چوری بچانے کے اوپر ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی 4.5 سال, تو میں آپ کو پوری لسٹ گنوا دیتا ہوں کہ 4.5 سال کے اندر ہم نے کیا کام کیے. میرے پاس تو پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے, لیکن آپ بتائیے کہ جب سے آپ برجمان ہیں 35 سالوں سے, آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ اپنے اکاؤنٹس میں دیکھ لیجئے کہ کیا آپ کے ایسٹس بڑے ہیں, عمران خان کی بھی دیکھ لیجئے تو واضح نظر آ جائے گا جو کہ 8 فروری کو عوام نے دیا. ایسٹس کی بات کر رہے ہیں نواز شریف یا باقی, یا مریم جو کہتی ہیں کہ میرے دادا کے اوپر سے پیسے آئے تھے, اور ابو کہتے ہیں کہ وہ بڑے غریب آدمی تھے, غریب آدمی تھے, کسان کے بیٹا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ امیر نہیں تھے, غریب آدمی تھے. تو غریب آدمی تھے, ایک طرف کچھ ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ قیدی جو ہیں 804 جو ہیں وہ آپ کیسز کی وجہ سے اندر ہے, نہیں کیسز کی وجہ سے نہیں ہے. اگر رانا ثناءاللہ کیا کہتا ہے, اگر بات چیت ہوتی ہے تو وہ باہر آ سکتے ہیں, اگر 9 مئی پہ معافی مانگیں وہ باہر آ سکتے ہیں. یعنی کرپشن کے کیسز, سائفر کیس, توشہ خانہ کیس, عدت کیس, جتنے آپ کے کیسز بنائے یا جتنے ابھی چل رہے ہیں, کیا وہ سارے ختم ہو جائیں گے کہ 9 مئی؟ تو یہ واضح ایک ایویڈنس ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے کیسز ہیں. چوتھی بات انہوں نے کی آئی ایم ایف کو خط کیا لکھا ہے؟ عمران خان کے پاس آئی ایم ایف کا وفد ہے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ قسط دیں, لیکن یہ ضرور کیجیے گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. کیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے؟ انہوں نے یہی ریمائنڈر دیا ہے کہ جناب ہم نے اس وقت انڈورس کیا تھا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے, اور جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, قانون نہیں ہوگی, جتنے مرضی یہ قرضے لے لیں, آپ اکانومی بہتر کرنے کے لیے سٹینڈ اس کو سٹیبل کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو قرضوں کا کیا پھر فائدہ ہوگا جب آپ ملک کے اندر رول آف لا نہیں لے کر آئیں گے, اور جمہوریت نہیں ہوگی, فری الیکشن نہیں ہوں گے, سٹیبلٹی نہیں آئے گی, معاشی طور پر استحکام نہیں آئے گا. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یہ ایک بڑا ویلڈ سا آرگیومنٹ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کس انفارمیشن یا کس انالیسس کی بیس کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ آئے دن دے رہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے, معافی ہو سکتی ہے 9 مئی کو لے کر اینڈ آل دیٹ. جب رانا ثناءاللہ صاحب یا آپ کے سینئر لیڈرشپ پی ایم ایل این کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتی ہے, تو مجھے فریہ صاحبہ کو, ہم سب کو یہ سوال بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا کیسز واقعی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں عمران خان صاحب کے اوپر؟ سر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 190 ملین جو پاؤنڈ کا معاملہ ہے, کیا وہ موٹیویٹڈ ہے؟ اگر یہ موٹیویٹڈ ہے, اور کیا توسہ خانہ سے وہ سامان غائب نہیں ہوا؟ کیا عمران خان صاحب نے خود اقرار نہیں کیا کہ ہاں میں نے گھڑی بھیجا ہے؟ دیکھیے بات ہونی چاہیے گورننس پہ, سیاسی جماعتیں گورننس پہ بات کرتی ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی بزدار صاحب کی, کہاں راجہ بھوگ, کہاں گنگو تیجی, کہاں شہباز شریف صاحب کا اور پاکستان کی حکمرانی کا ان کا ٹریک ریکارڈ, کہاں مریم نواز صاحبہ کی حکمرانی کا طرز اور ٹریک ریکارڈ, اور کہاں بزدار صاحب کے حکمرانی, اور وہ آپ کوئی جوڑ نہیں ہے. 4.5 سال میں میرے بھائی نے بتایا نہیں کہ کتنے سارے پروجیکٹ بنوائے. وہ لسٹ لے کے آئے ہیں ویسے آج 4.5 سال میں میں آج اتنا لسٹ لے کے آیا کیا تھا, 4.5 سال میں انہوں نے کیا نظام رکھا تھا. اور 2018 میں جب آر ٹی ایس کو بیٹھایا گیا تھا, نہال ہاشمی صاحب ایک سیکنڈ سر, I'm sorry سر, پنجوتا صاحب وہ لسٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو 4 سال کے کام ہے, اگر آپ اجازت دیں تو پڑھوا لیں ان سے. جی پڑھیں. دیکھیں جی, احساس کفالت پروگرام, لنگر خانے, شیلٹر ہوم کا قیام, راشن کارڈ, کسان کارڈ, صحت کارڈ, احساس اسکالرشپ, انصاف معذور پروگرام, مزدور کارڈ, روشن ڈیجیٹل پروگرام, خدمت مراکز کا قیام, نیب کو با اختیار کرنا, راس پروگرام, سیرت یونیورسٹی کا قیام, ٹورزم کا فروغ, بلین سونامی ٹریز کا جو ٹریز والا جو پروگرام تھا, ٹیکس ریفارم, کرکٹ سے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جو کہ آج محسن نقوی آپ کے سامنے ہے. اسی طرح بادشاہ ڈیم, واسا ڈیم کا آغاز, اپنا گھر سکیم, بلا سود قرضے, نئے یونیورسٹیوں پر قیام, 23 نئے ڈسٹرکٹ ہسپتالوں پر کام, پاکستان سٹیزن پورٹل, رحمت اللہ عالمین اتھارٹی, اور اس کے علاوہ پی ٹی وی,
NHA کو منافع بخش ادارہ بنایا, زمینوں کی ڈیجیٹائلائزیشن, دنیا کی 11ویں بڑی آئل ریفائنری کا قیام, کشمیر اور فلسطین کی آواز اٹھائی, اسکولوں میں صبح درود شریف اور قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا, قرآن کی تعلیم کے بغیر ڈگری دینے کا قانون ختم کیا, یکساں نظام تعلیم لاگو کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ سعودی عرب سے مزدوروں کی رہائی, پوری دنیا میں حاکمیت اللہ کے پاس ہے, اس چیز کو پوری دنیا میں باور کرایا, قوم کے اندر خودداری پیدا کی, ملک میں معیشت کو ٹھیک کیا, دہشت گردی کو کنٹرول کیا, تجارتی خسارے کا خاتمہ کیا, زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا, غیر ملکی قرضوں کی واپسی کے لیے سی پیک اتھارٹی کا قیام کیا, گوادر پورٹ کو فنکشن کیا, انفراسٹرکچر نواز شریف کے دور میں جو ہوا تھا کم لاگت پر ہوا تھا اس کو بہترین طریقے سے کرایا, ملکی خزانے کو 9 ارب ڈالر سے لے کر 22 ارب ڈالر تک لے گئے, اسلامو فوبیا کی قراردادیں منظور کروائیں, کشمیر کا کیس پوری دنیا میں جیسے لڑا, پاکستان جو ہے یونائٹڈ نیشن میں جس طرح اس کی مقدمہ لڑا, امریکہ کو اڈے نہ دیے, ایبسولوٹلی نوٹ کہا, بند صنعتوں کو دوبارہ کرایا, کار کمپنی کے ساتھ مذاکرات کیے, LNG کے دوبارہ سستے معاہدے کرنا, احساس پروگرام کی شفافیت اور بلا تفریق تقسیم, دوبارہ 57 ممالک کو پاکستان کے اندر لے کر اس کی سربراہی کرنا, اور کرونا کے اندر جس طرح پاکستان نے اس کرونا کا مقابلہ کیا اور ملک کے اندر پوری دنیا نے تعریف کی کہ عمران خان نے کمال کر دیا. سر یہ لسٹ بہت لمبی ہوگی, اب ایک ایک پہ ہم کامنٹ نہیں کر سکتے, لیکن لسٹ بہت ہی لمبی ہو گئی ہے, تو آپ اس میں بتائیے کہ ایک چیز بھی غلط ہے. میں تو آپ کے پن پہ ڈٹائی پہ پریشان ہو رہا تھا کہ آپ روئے کیوں. میں نے پاکستان بنانے سے لے کے بگاڑنے تک کا سارا نظام. سر کوئی ایک کام آپ اپنا بتا دینا جی کہ آپ نے کیا کیا, اب آپ اپنا بتا دیجیے. نہیں معلوم کتنے کروڑ کتنے ارب درخت لگنے کے بعد پاکستان ایمیزون سے ہی بڑا جنگل بن گیا ہے. پاکستان درخت نہیں لگے, آپ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں درخت نہیں لگے. تو سری نگر میں جو ہے آپ نے کیا کام کیا, آپ اپنا حساب دیجیے. 70 ختم کر کے ہمارے سارے پروجیکٹس کے اوپر تختیاں لگا کے مریم بڑا کام کر رہی ہے, اخبارات کے اندر اشتہار اربوں کے دے گا. ٹرمپ سے ملنے کے بعد وہ بھی قائم کر دیا, اور وہ جو یہاں پہ ایک ادارہ ہے کراچی میں, اس کا نام ہے, اس کو بشیر فاروقی صاحب چلاتے, سیلانی, وہ جو مفت دسترخوان تھا اور غریب کا قیام تھا, وہ سیلانی آج بھی کراچی کے فٹ پاتھوں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے جگہوں پہ. ہیلتھ کارڈ ہم نے بند کیا, کے اوپر پرائم منسٹر کا بورڈ لگا دیا. مانے مہارت آپ دیکھیں, اس مہارت کو قربان جاؤ اور پوری دنیا کو بتایا کہ اللہ میاں کی حاکمیت ہوگی. حاکمیت اللہ, یہ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ یہ حاکمیت اللہ میاں کی ہوگی. آپ نے نہیں بتایا نا, آپ نے کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشن میں بتایا ہوتا, بلاول نے نہیں, کون سا کہتے ہیں میں نے بتایا, اسلامو فوبیا کا ڈے بلاول نے منظور کرایا, وہ کہتے ہیں نہیں, اسلامو فوبیا کا ڈے کس نے منظور کرایا. اچھا مجھے فریہ صاحبہ کو ذرا لے لیں. فریہ صاحبہ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جی آپ ان کو میرا ٹائم بھی دے دیں. جی نہیں پلیز, اچھا پلیز کمپلیٹ کر لیں, پلیز کمپلیٹ کرو. دلائل نال گل کرو نا, ہن کفکی نہ محسوس کرو نا. بھائی میرا ٹائم میں تو سوچوں اتنے کام دونوں پارٹی پاکستان میں ہم نے دیکھا تھا, پاکستان بنایا بھی انہوں نے تھا. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان بنے گا, اس کے اندر آزادی صرف عمران خان ہی لے کر آئے گا, اور چوروں کو جو ہے نا ان سے جان چھڑوایا گا. لے کے توڑنے تک سارا ہمارا ان کا ہے. ہاشمی صاحب اگر اس میں کسی اور اچھا پانی دے جی. اور آج ہمارے پاس اتنے فورن کرنسی آئے ہیں کہ اسٹیٹ بینک پریشان ہے کہ رکھے کہاں. فریہ صاحبہ ہاشمی صاحب ساڈے پروگرام میں ہاشمی صاحب پانی چھانی پی لو, مجھے فریہ صاحبہ پانی چھانی پی لو. ہاشمی صاحب مجھے فریہ صاحبہ کو بھی آن بورڈ لے لینے دیں. فریہ صاحبہ, ہاشمی صاحب اس وقت بریک دو, تھوڑے پانی چھانی پی لو. فریہ صاحبہ اتنے کام بزدار صاحب نے کر دیے, شہباز صاحب نے کر دیے, مریم صاحبہ نے کر دیے. سوال یہ میرے ذہن میں بار بار ان دونوں کی گفتگو سے یہ آ رہا تھا کہ کیا مریم صاحبہ یہ نیریٹو بنا پائیں کہ وہ بہت کام کر رہی ہیں, اور کیا پی ٹی آئی یہ نیریٹو بنا پائی کہ یہ سارے کام بزدار صاحب کے کیے ہوئے تھے, انیشیٹ انہوں نے کیے تھے؟ دیکھیے واقعی میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تمام کام سن کر. ایکچولی اتنے کام سب نے کیے, اتنی خدمت کی ہے کہ ہمیں, ہمارا قصور ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی دودھ کی نہریں. اگر ایکچولی ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری سیاست ہوتی ہے, لیکن پروجیکٹس
کرنے چاہیے. اصل کام یہی ہے, اور کاش سیاست اسی بات پر ہو کہ کس نے زیادہ کام کیا ہے. یہ ایک ہیلتھی طریقہ کار ہے. میرے خیال سے مریم نواز کے پاس ایک بڑی اوپن فیلڈ تھی پنجاب میں. الیکشن کیسے ہوا, کیا معاملات ہوئے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ہم اس کو دوسری طرف رکھیں. اگر ہم صرف اس بات پہ دیکھیں کہ مریم نواز شریف پہلی فیمل چیف منسٹر بنتی ہیں پنجاب کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ بزدار صاحب ایز اے پرسنالٹی کہہ لیں یا ان کے اندر جو بھی فلاز تھے, یہ تمام پروجیکٹس کو میں ابھی اگین فار دا ٹائم بینگ نہیں کوشچن کرتی ہوں, وہ رکھے لسٹ ان کو اپنے پاس, لیکن وہ یہ باور نہیں کرا سکے. میرا خیال سے تو بزدار صاحب کو پہلے تو کوئی بتا دے وہ ہم ہیں کدھر, ہمیں بھی بتا دیں, وہ خود آ کے بتا دیں ہمیں یہ لسٹ کہ میں نے یہ کام کرایا. وہ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ہم سب ان کو کور کرتے رہے, ہم سب جانتے رہے وہ ایک بہت ڈومنٹ قسم کے چیف منسٹر تھے, اور وہ خود کہتے تھے کہ میں انڈر ٹریننگ ہوں. وہ نہیں اپنے آپ کو میڈیا سے بھی سمجھتے تھے, نہ وہ تھے, نہ اگر انہوں نے جو کام کیا ان کو ہم ایسے کریڈٹ دے سکتے ہیں. کم سے کم عوام کو نہیں پتا ان کاموں کا کہ یہ کام انہوں نے کیے ہیں, کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے. سو ایک اوپن فیلڈ تھی وہاں پہ. ایک تاثر یقیناً رہا ہے شہباز شریف صاحب کی گورننس کا, جو کہ بزدار صاحب کو بریک کرنا تھا. فار واٹ ایور ریزنس اس کو بریک نہیں کر سکے. میرا خیال سے اس سے زیادہ وہ کچھ مہینے جو کہ چودھری صاحب نے ایز چیف منسٹر گزارے وہ زیادہ پاورفل گزرے, اور میں پیورلی میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. تو اب جب مریم نواز آئی ہیں تو ان کے پاس یہ بات کہنے کے لیے کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی گورننس رہی ہے اور میں اب پرفارم کروں گی, کوئی ایسی چیز تھی نہیں بزدار صاحب کی لیگیسی میں جو ان کو کوشچن کر سکتی یا ان کو چیلنج کر سکتی. اب جب کہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے اور ان کے اوپر پریشر بھی ہے, انہیں پتہ ہے کہ کام کریں ہی کی تو پھر ہی سسٹینیبلٹی ہے, ورنہ نہیں ہے. لیجیٹمیسی پر بھی کوشچنز ہیں. سو وہ ایک تاثر بنا ہے کہ وہ محنت کر رہی ہیں. اپنی پوائنٹ آف ویو سے بتا دیتی ہوں کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ صفائی تھوڑی سی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے پنجاب میں, اور بہت سارے ہمارے رپورٹرز نے بھی یہ بات بتائی ہے. لیکن یہ پروجیکٹس ان کو مٹیریلائز کرنا, ان کے اندر ایکچولی کام کرنا, یہ ابھی ایک بہت لمبا کام ہے. اس میں ابھی ٹائم لگے گا, اور جب تک آپ کے الیکشنز کے مسئلے حل نہیں ہوتے سو آپ بہت زیادہ ڈیلیور بھی کر لیں تو آپ کی جو لیجیٹمیسی ہے وہ کوسچن مارک ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نہال ہاشمی صاحب, یہ بڑا ریئلسٹک سا انالیسس تھا فریہ صاحبہ کا کہ بہت سارے پروجیکٹس جو بزدار صاحب کے ٹائم میں سٹارٹ ہوئے شاید ان کا ایڈورٹائز نہیں کیا گیا, ہم تک نہیں پہنچ سکے. مجھے کچھ چند پروجیکٹس مریم بی بی کے ایسے بتائیے گا کہ جو انیشیٹ انہوں نے کیے ہیں, کوئی ماضی کی گورنمنٹ نے انیشیٹ کیے ہوں, کمپلیٹ اب ہوئے, ناٹ دوز پروجیکٹس جو انیشیٹ مریم بی بی نے آ کے کیے ہیں. ذرا مجھے چند پروجیکٹس پلیز بتائیے گا. دیکھیے, بینگ اے لیڈی, مریم بی بی نے جو بچہ کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جب عورت پریگننٹ ہو, جی, پھر انہوں نے جس طرح سے موبائل ہیلتھ سروس کا انعقاد کیا, اور جس طرح سے ڈور اسٹیپ پہ دوائی پہنچنے کا انعقاد کیا, جس طرح سے انہوں نے بچوں کو فیس, ان کے جو ایگزامینیشن فیس, ان کا کام ہے کہ وہ امتحانی تیاری کرے, فیس گورنمنٹ مریم صاحبہ کی ذمہ داری ہوگی. جس طرح سے ریسٹرکچرنگ کی اس نے گورننس کو اور نئے نوجوانوں کو لے کے آئے, جس طرح سے انہوں نے خواتین کے پروٹیکشن کے لیے خواتین پولیس کو مؤثر کیا, ان کو امپاورمنٹ کیا, خواتین کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے ایک بٹن کا سسٹم رکھ دیا کہ کوئی اس کو اگر ہراساں کرے تو کیا. دیکھیے, جو سی ایم یہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پروٹیکٹیو انوائرمنٹ پیدا کرے, اور ان کو جس انداز میں نہ صرف پروٹیکٹ کیا, یونیورسٹی کالجز میں درسگاہوں میں جا کر کے لوگوں کو ٹیک کیئر کیا, چوکوں چوراہوں پہ جا کے ٹیک کیئر کیا. یہ اصل میں چیزیں تو اویلیبل ہوتی ہیں, مگر کون کتنا تکلیف پین لیتا ہے کہ انشور کرے کہ جو مراد سرکار ان کے لوگوں کو دے رہی ہے وہ ان تک ڈور اسٹیپ پہ پہنچ رہی تھی نہیں. اور وہ کام بہت احسن طریقے سے مریم نواز سر انجام دے رہی ہیں کہ وہ خواتین ہو, بچے ہو. آپ دیکھیں بچوں کے علاج کا جو سلسلہ تھا اس کو بہت امپروو کیا گیا. ہم نے نہیں کلیم کیا کہ ہم نے سیلانی کے جو مفت کھانا تقسیم تھا اس کے پر, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بہتر سہولتیں فراہم کی جائے. روٹی کھلانے کا تو وعدہ میرے رب نے کیا, واللہ خیر الرازقین. یہ عمران خان نے نیا ایک لیا ہے کہ جی روٹیاں ہم کھلا رہے ہیں. شیلٹر کے لیے ہم لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں, ان کو گھر بنا کے, اور ہم نے دعویٰ نہیں کیا مریم نے کہ 1 کروڑ گھر بنا کے دے گی. مریم نے میرے بھائی کی طرح نہیں کہا کہ ہم کتنے ارب درخت لگا دیا کہ ایمیزون ہو جائے گا.
جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی سہولت ہے لوگوں سر اگر یہ نہیں کیا تو کرنا چاہیے نا، یہ امازون پاکستان کو بننا چاہیے، کلائمیٹ چینج کا وکٹم سب سے پہلے پاکستان بھی ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، آپ کو مجھے ہم سب کو مل کر پودے لگانے چاہیے۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، ہم لاکھوں کروڑوں کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے بدلتا ہوا پنجاب جو ان کے چاچا نے لیگیسی چھوڑا تھا، آج آپ دیکھیں ہمارا خارجہ کا جو نظام تھا جو تباہ برباد کر دیا گیا تھا وہ ٹھیک ہو رہا ہے، آج وزیر اعظم ملک سے باہر ہے، آج وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ سر یوں تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بہت زیادہ دورے تھے ایز فارن منسٹر سر یوں تو بلاول بھٹو زرداری کے شہباز شریف صاحب سے کئی زیادہ دورے تھے ایز فارن منسٹر، دیٹ مینس کہ بلاول صاحب پرفارمڈ بیٹر دین شہباز شریف صاحب۔ دیکھیے آج ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آ رہا ہے، پیس کو ہم آگے پریویل کریں۔ سر چلیں یہ بھی پلیز مجھے بتا دیں، یہ بھی پلیز بتا دیں کون کون سے پروجیکٹ آئے، انویسٹمنٹ کہاں کہاں پہ آئی، ایم او یوز نہیں سر، انویسٹمنٹ جو آ گئی وہ کون کون سی ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہے اور بہتر ہے سر، میں جاننا چاہ رہا ہوں، مزید باخبر بننا چاہ رہا ہوں۔ انویسٹمنٹ آ گئے کہاں نہیں؟ دیکھیے جو الیکٹریسٹی کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں آئی، کیا ان سے پہلے کی حکومت میں جب یہ 4 سال کی حکومت تھی کبھی سنجیدگی سے کسی نے سوچا کہ جو انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے؟ الیکٹریسٹی پہ کون سی انویسٹمنٹ آئی سر؟ الیکٹریسٹی پہ کون سی انویسٹمنٹ آئی سر؟ پہنچانا چاہیے، یہ جو 7 روپے کی صنعتی اور 7 روپے کی ڈومیسٹک سر الیکٹریسٹی پہ انویسٹمنٹ کون سی آئی سر؟ انرجی سیکٹر میں آئی، آئی تھاٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ انرجی سیکٹر کہ انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ آئی، سر انرجی سیکٹر میں کون سی انویسٹمنٹ آئی؟ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں سر میں انویسٹمنٹ ہی کی بات کر رہا ہوں، آپ والی ہی بات کر رہا ہوں۔ پا چکے ہیں سارے، دیکھیں ایک ہوتا سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اعتماد۔ کل ہی کی بات ہے، مرسک ایک شپنگ کمپنی ہے جی، ان کا جو بندہ ہے وہ آیا، وہ پہلی بار 100 سال میں پاکستان آیا اور اس نے کہا کہ ہم $2 ارب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جنٹری بیچ بھی آئے تھے سر، سر جنٹری بیچ بھی آئے تھے، جنٹری بیچ بھی آئے تھے سر، سی او ہے وہ پاکستان آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ ایم او یو سائن کیا۔ دیکھیے اوور نائٹ کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ حاجی صاحب اب اسی انویسٹمنٹ پہ شکل پہ سر یہی انویسٹمنٹ پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ لا رہی ہے، تو یہ کے پی کے والے کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کوئی انویسٹمنٹ نہیں لا رہے، دیکھیں اتنی انویسٹمنٹ لے کے آئے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سر یہ پوچھنے لگا نا، سر یہ پوچھنے لگا کام کرتے ہیں اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کا، سر یہ پوچھنے لگا کرتے ہیں اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کا، اس کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی کام نہیں۔ سر اتنی انویسٹمنٹ پنجوتا صاحب انرجی سیکٹر میں سے میرے نالج میں نہیں ہے، میرے نالج ہم نظام کو چلنے نہیں دیں گے۔ سر چلے میں حاجی صاحب ذرا جواب بھی لے لوں، حاجی صاحب ذرا جواب بھی لے لوں سر، جواب بھی لے لوں سر۔ جو چور ہے اسے جیل میں ہونا چاہیے سر ٹھیک، مجھے جواب لینے دیں سر، جواب لے لیں حاجی صاحب ذرا جواب لے لینے دیں سر، جواب لینے دیں سر۔ اسکول کالج میں ہونا چاہیے۔ ہاشمی صاحب آپ نے اپنی بات کا جواب دیا نہیں ہے کہ 1 روپے کی انویسٹمنٹ آپ 2 سالوں میں نہیں لے کر آئے، 1 روپے کی انویسٹمنٹ آپ 2 سالوں میں نہیں لے کر آئے۔ تیسری دفعہ پھر کہوں، جب بار بار وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، آپ یہ بتا دیں، ایم او یوز کو چھوڑ دیں، لیکن آپ نے کہا جی کہ ہم نے ایم او یوز جو ہے وہ کر رہے ہیں، فلانا بندہ آ گیا ہے، فلانے بندے نے وعدہ کر دیا ہے، اس بات کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا اور آپ چلانا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن جس نے کی ہے وہ جیل میں ہونا چاہیے، تو جیل میں ڈالیں نا نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، زرداری صاحبہ کو، کس نے بٹھایا ہے آپ کو؟ آپ تمام لوگ تو ہارے ہوئے ہیں، آپ کو کس نے مسند پر بٹھا دیا؟ آپ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ ایک بندہ اشتہاری ہے، ملک لوٹ کر جاتا ہے، سزا یافتہ ہے، اسے اچانک سے لندن اگر آپ دونوں اجازت دیں، اگر ایک سیکنڈ پنجوتا صاحب ایک سیکنڈ، ہاشمی صاحب ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ ہاشمی صاحب سر دوبارہ سر ہاشمی صاحب دوبارہ گزارش، سر دوبارہ گزارش اسکائپ پہ سر انویسٹمنٹ بتا دیں، صرف انویسٹمنٹ بتا دیں کہ فلاں انویسٹمنٹ ہم لے کے آگے، انویسٹمنٹ بتا رہے صرف کوئی 2 انویسٹمنٹ بتا دیں یار یہ 2 پروجیکٹس آگے۔ آپ امریکن کانگریس مین کو لکھتے ہیں پاکستان کے سر اوکے، ٹاپک یہ نہیں ہے سر، ٹاپک یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کیا لے کے آئی پی ایم ایل این، ایسے ہی آدمی ہے جب آپ 25 کروڑ دیگر لوگ رہتے۔ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ نوجوانوں کے لیے ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ یہ نوجوان انٹرنشپ پروگرام کس کا ہے؟ یہ آپ نے بلکہ ویلاگ کے اندر معاملے کو اٹھایا تھا، تو یہ تو تحریک انصاف کا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ نوجوانوں کو آسان قرضے جو ہیں وہ اور پیسے ہم دے رہے ہیں، یہ بھی تحریک انصاف کا بنایا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ موبائل سروس، یہ بھی تحریک انصاف کا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نئی چھت، نیا گھر اور وہ اسکیم شروع کر دی ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم، یہ بھی آپ نے ویلاگ کے اندر بتایا کہ یہ جناب پی ٹی آئی کے دور کے اندر تھی۔
پھر اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ ہیلتھ کے اندر ہم بڑی ریفارمز کر رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ کس نے بنایا تھا؟ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ، میں اپنے گواہ ہوں، اپنے حلقے کا ایک جھاوریاں وہاں پر ساتھ ہمارے گاؤں لگتا ہے جو دوسرے حلقے کے اندر آتا ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں علاج کروانے کے لیے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم گئے اور انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں 1000 روپیہ بھی دیا اور ہمارا علاج کر کے بھی دیا. اور اتنے لوگ اس آتی انہوں نے تمام کے تمام پروجیکٹس بند کر دیے اور آ کر شور مچا رہے ہیں جی کہ ہم نے ہیلتھ کے اندر یہ کر دیا، فلاں کر دیا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ایم ایس چینج کر گئے نا مریم صاحبہ، بیو کا بھی چینج کیا، ایم ایس ڈاکٹرز چینج کر جی، ایم ایس بھی چینج کر دی ہے. اور ہاسپٹل علامہ اقبال تھا جہاں پر علامہ اقبال کا نام ہٹا کے مریم نواز صاحبہ لکھ دیا ہے. اسی طرح سے مختلف اپنے جتنے بھی پروجیکٹس پرانے تھے، ہاسپٹلز تھے، باقی چیزیں تھیں، جہاں جہاں ان کو لگتا ہے نا اپنی تختی لگانی ہے، وہاں یہ لگا کر اپنے نام کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ وہ کروا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ ہم نے کام کر دیا. ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. ان کا کام یہ کمپیریزن ہم انشاءاللہ یہ فردر ڈیٹیل شو رکھیں گے کے پی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے کمپیریزن پہ. ناظرین اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ یہ ڈیز ٹو کم پازیٹیو ہوں. جس طرح میں نے کہا کہ پرفارمنس پہ کمپیریزن کریں گے، یہ جیل، رہائیاں، ایف آئی آرز پکڑ لیا، فلاں اندر ہے، فلاں باہر آ گیا. پاکستان کی پولیٹکس اس سے آگے نکل کے منشور پہ جانی چاہیے، پرفارمنس پہ جانی چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی جان آپ کا الیکٹڈ نمائندہ، اور الیکٹڈ پھر کرو الیکٹڈ، جس کو ووٹ پڑے وہیں سے نکلے، اس نمائندے نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا. یہ کمپیریزن، ہیلدی کمپیریزن ان ڈیز ٹو کم ہونا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.